बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। मेरे पास इमरान ख़ान की बड़ी वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ मैंने ख़ुद रिकॉर्ड की हैं। जनरल बाजवा ने कहा है, ये बहुत बड़ी बात है, इस पे बात करनी है। और साथ ही ये कि सैकड़ों की तादाद में अफ़गानियों को मुख्तलिफ़ ममालिक से पाकिस्तान के जाली वीज़े जारी किए गए। ये एक बहुत ही तशवीशनाक ख़बर है। और PDM पीपल्स पार्टी के माबैन क्या इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन के इश्यूज़ पर, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है भाई, और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर हो चुकी है। उसकी तफसीलात भी जल्दी आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ ही ये कि हमने 5 घर बनाने हैं और साथ आटे के भी हमने जो 800 थैले हैं वो देने हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह। अब जो है ना, आफ्ताब इकबाल साहब, आपको पता है मारूफ़ एंकर हैं, मारूफ़ सहाफ़ी हैं और यूथिया सहाफ़ी हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह, ये उनकी पहचान है ना। तो अब उन्होंने एक बात की, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, मैंने सारा सुना है, आप में से बहुत सारों ने सुना होगा। तो आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि जब ये इमरान ख़ान साहब जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बोल रहे थे तो जनरल बाजवा ने मुझे फ़ोन किया कि एक तरफ आप मफाहमत की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ आप इमरान ख़ान को देखें ये किस तरह की बातें करता है। तो फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जी मेरे पास, आफ्ताब इकबाल के बकौल कि जनरल बाजवा ने कहा है कि मेरे पास इमरान ख़ान की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ मैंने ख़ुद ही रिकॉर्ड की हैं। अच्छा, बड़ी बात है, वो वीडियोज़ मैंने ख़ुद ही रिकॉर्ड की हैं। अच्छा, वो इमरान ख़ान की एक तो कुछ और वीडियोज़ हैं ना, आपको पता है, वो मुखर्रबुल अखलाक वीडियोज़ हैं, वो गैर अखलाकी वीडियोज़ हैं। लेकिन ये जिन वीडियोज़ की बात जनरल बाजवा साहब ने आफ्ताब इकबाल के बकौल की है, वो कहते हैं ये वो वीडियोज़ हैं कि जब मैं इनके पास जाया करता था तो ये मुझे आगे से कहते कि जी किस तरीके से आपने देखें जी, जिस तरीके से आपने नवाज़ शरीफ को ये गंदा किया है, आपने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कैसा एक्शन किया है, आपने किस तरीके से उन्हें खुडे लाइन लगाया है, ये वो सारा कुछ। तो ये बड़े खुश होते थे और साथ ही फरमाइश कर देते थे कि इनको ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। तो इस तरीके से ना, वो कहते हैं कि वो वीडियोज़ मेरे पास हैं और वो वीडियोज़ मैं ख़ुद रिकॉर्ड करता था। ये जनरल फैज़ को भी मालूम नहीं है। तो आफ्ताब इकबाल साहब के बकौल वो कहते हैं कि जनरल फैज़ को शायद उन्होंने क्लीन चिट देने की कोशिश की, शायद ये कोशिश की कि जी जनरल फैज़ का नाम ही ना आए, जनरल फैज़ को बरी ज़िम्मा करार देने की कोशिश की। तो खैर, लेकिन मेरे पास मालूमात ये हैं कि इसी किस्म की वीडियोज़ जनरल फैज़ भी रिकॉर्ड किया करते थे। ठीक हो गया ना, ये भी मैं आपको पक्के ज़राए से बता रहा हूँ कि जनरल फैज़ भी खान साहब की इसी किस्म की वीडियोज़ रिकॉर्ड करते थे। और मैंने पक्के ज़राए से ही बिल्कुल ख़बर दी थी, बहुत ही बासर और बाखबर ज़राए से मैंने आपको ख़बर दी थी कि जो पिंकी पीरनी है इसको भी जनरल फैज़ ने ही प्लांट किया था, ठीक है ना। तो यूँ समझ लीजिए कि किसी जनरल फैज़ के बंदे ने ही मुझे बताया था जी, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। खैर, तो वो कहते हैं कि जनाब, तो आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर तो नवाज़ शरीफ मासूम है, फिर तो PMLN ये बयानियाँ बनाएगी कि जी देखो हमें, वो फिर ठीक कहते हैं कि कोई मसला तो कोई भी नहीं था, सिर्फ चंद जजेस ने और चंद जर्नैलों ने मिलके हमारे ख़िलाफ़ ये प्लानिंग की और नवाज़ शरीफ को आउट किया, फिर तो उनका बयानिया और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है ना कि अब वो मामलात सारे सामने आ रहे हैं। जनरल बाजवा कितने सहाफ़ियों के सामने मान चुके हैं और नवाज़ शरीफ के साथ माजरत कर चुके हैं। बहुत सारे मुतअद्दिद बार वो सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को बुला बुला के ये कह चुके हैं कि हम मानते हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है जी। ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब मान चुके हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है। मुईद पीरज़ादा ये मान चुके हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है। अब ये आफ्ताब इकबाल भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जनरल बाजवा ने कहा, इसका मतलब तो ये है कि नवाज़ शरीफ की फिर मासूमियत साबित हो गई। गो कि वो यूथिया सहाफ़ी हैं,
وہ خود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن انہوں نے سوال تو اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جی معصومیت ثابت ہو گئی ہے اور اس پہ تو وہ اپنا بیانیہ بنائیں گے، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کہا کہ جی جنرل صاحب یہ تو پھر آپ کے بھی خلاف جاتی ہے یہ بات کہ آپ پرائم منسٹر کی تو آپ کے خلاف نہیں جائے گی، تو وہ کہتے ہیں اب میں نہیں ڈرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا غصے کا لیول اتنا زیادہ تھا کہ ان کو چاہے یہ بھی کہ جی میرے خلاف کوئی بات چلی جائے گی وہ اس سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور میں حیران ہوں اس طریقے سے پرائم منسٹرز کی کس طرح سے یہ ویڈیوز، یہ آڈیوز، یہ ریکارڈنگ، یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے اور کس انداز سے، اور ظاہر ہے اس میں اپنا بھی قصور ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ساری امیدیں غیر جمہوری طریقے سے، غیر سیاسی انداز میں لگائے بیٹھے ہوں اور اپنے مخالفین کو رگڑا پلانے میں، جیسے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل ندیم انجم صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا کہ جب یہ انٹرویو کر رہے تھے عمران خان صاحب اور میرا بھی انٹرویو کیا تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا جی اکانومی، معیشت، اور ہونا بھی ایسی چاہیے، سارے لوگ مر گئے ہیں اس طریقے سے کہ جو لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا نہیں ملتا، تنخواہیں بند ہیں، سب کچھ جو ہے نا ایل سیز بند ہیں، سب کچھ اس طرح سے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی معیشت کا یہی حال تھا۔ تو میں نے کہا جی معیشت، اکانومی ٹاپ موسٹ پرائرٹی پہ ہونی چاہیے اور یہ نمبر 1 مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ مسئلہ اپوزیشن نمبر 1 مسئلہ ہے۔ ان کے بقول، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بقول، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کے بقول، ڈی جی آئی ایس آئی کے بقول عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں معیشت نہیں، یہ اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں، آپ اس طریقے سے جب آپ کہیں کہ جی ان کو رگڑا پلائیں بھلے معیشت جدھر بھی جائے، کیونکہ اس کا ثبوت ہے نا، خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں آلو پیاز کے ریٹ کنٹرول کرنے نہیں آیا، تو باقی آپ کیا لال قلعے پر جھنڈا لگانے آئے تھے، وہ بھی نہیں لگا سکے، وہ بھی ابھی نندن کو گرایا اور 72 گھنٹے نہیں گزرے آپ کو خیر سے چھوڑنا پڑا کہ جی مودی میری کال نہیں اٹھاتا، تو آپ کیا چاہتے ہیں میں کو انڈیا پہ حملہ کر دوں؟ یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آلو پیاز کے ریٹ میں کنٹرول کرنے نہیں آتا، بھائی پرائم منسٹر آتا ہی آلو پیاز کے ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے ہے، پرائم منسٹر آتا ہی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے، پرائم منسٹر آتا ہی صرف 4 وزرائے خزانہ آپ نے بدلے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ سپر کنگ تھے اور میں تو پتہ نہیں کٹ پتلی تھا۔ تو بات تو بالکل آج بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر جنرل باجوہ سپر کنگ تھے تو پھر آپ کیا ان کے ملازم تھے؟ تو بات تو وہی ہے نا۔ پھر تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اگر یہ کبھی بھی یہ ویڈیوز آ گئیں کہ آپ ان کے فرمائش کر رہے ہیں کہ جناب یہ فرمائش اگر سامنے آ جائے کہ جی کس طریقے سے آپ نے رگڑا پلایا فلاں کو اور دوبارہ رگڑا پلائیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ایک اممیچیورٹی تھی خان صاحب کی، کیونکہ خان صاحب کو ایک کرکٹر سے، ایک کھلاڑی سے، ایک اناڑی سے اٹھا کے پاکستان کے جیسے سینسٹیو ملک کا جو ایک اٹامک پاور ہے اس کا وزیر اعظم بنا دیا گیا بغض نواز میں، اس کا اسی طریقے سے یہ ہم بھگت رہے ہیں جس طرح سے پاکستان کی تاریخ کا سنگین ترین معاشی بحران ہے۔ بجلی کے بل مزید مہنگے ہو گئے ہیں، بجلی مزید مہنگی ہو گئی، گیس مزید مہنگی ہو گئی، غریب رگڑا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال۔ آ جائیں جناب افغانستان، متعدد ممالک میں اور خاص طور پر سویڈن سے جعلی کاغذات پر افغانیوں کو پاکستان کے سفارت خانے نے ویزے جاری کیے۔ اچھا، اب 1600 ویزے جاری کیے گئے ہیں صرف سویڈن سے، اور جعلی کاغذات انہوں نے بنائے اور پھر جعلی کاغذات بنا کے تو انہوں کو پاکستان کے ویزے جاری کیے گئے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ ویزے، اب تو ویزا آپریشن بند ہو گیا ہے، معطل ہو گیا ہے مختلف ممالک میں، لوگ بیچارے چیخ رہے ہیں۔ اب جب ویزا آپریشن معطل ہوتا ہے تو جو خود پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی، ان کی ایک بڑی تعداد روزانہ کے حساب سے آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، تو ان کو ہی یہ نقصان، مطلب دہشت گرد اللہ معاف کرے نکل جاتے ہیں، بعد میں عوام بھگتتے رہتے ہیں، ناکے سارا کچھ چیزیں، یہی صورتحال ہے۔ پتہ نہیں وہ 1600 افغانی کدھر آ گئے پاکستان میں، کدھر گھل مل گئے، پتہ نہیں کدھر گئے کدھر نہیں گئے، اور وہ جناب کیا ہوا کہ وہ آپریشن اب معطل ہو گیا ہے، فی الحال عارضی طور پر بند ہے ویزا آپریشن۔
بورڈ لگا دیے گئے ہیں، پاکستانیوں کو تکلیف ہے، اوورسیز پاکستانی کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم سب کو تکلیف ہے، اور یہ صرف سویڈن میں نہیں، متعدد یورپ کے باقی ممالک میں بھی فی الحال دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ عارضی طور پر ہم نے ویزا آپریشن بند کر دیا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنی سکروٹنی پہ، وہاں پہ ایسی تو سکروٹنی ہے نا کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ کاغذ جعلی ہے یا اصلی۔ کتنا ارسپانسیبل بیہیو کیا گیا، کتنا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بیہیو کیا گیا، اور پتہ نہیں یہ کب سے ہو رہا تھا، پتہ نہیں کب کس نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پاکستانیوں کو جعلی، انہی افغانیوں کو ایک جعلی کاغذات پر پاسپورٹ ہمارے جاری کیے گئے، شناختی کارڈ جاری کیے گئے۔ کتنا نادرہ نے، کتنے پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں افغانیوں کو شناختی کارڈ جاری کیے گئے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ پشاور میں اور بہت ساری جگہوں پر ان افغانیوں کو انہوں نے شناختی کارڈ جاری کیے ہیں جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، اس شرط پر جاری کیے گئے ہیں۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کس نے، کون کون اس جرم میں شریک ہے، اور کون کون کس کس طریقے سے، اور بہت سارے جلسوں میں بھی یہی لائے جاتے تھے۔ یہ ہماری سکروٹنی ہے، یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ہم ایٹمی ملک ہیں، یہ ہم اتنا اس طرح کا ملک ہیں، اتنا سینسٹیو ساری چیزیں ہیں، اور جس طرح سے یہ طریقہ کار ہو رہا ہے، اب آپ اندازہ کیجئے۔ اس میں آ جائیں جناب کہ کیا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان الیکشن کے معاملے پر اختلافات ہیں۔ پی ڈی ایم نے، یعنی کہ نون لیگ نے اور مولانا فضل الرحمان نے، ان لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ ضمنی الیکشن نہ لڑیں۔ یہ ضمنی الیکشن نا، جو قومی اسمبلی کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں، پنجاب اور کے پی میں تو ابھی الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا، تو کہا گیا کہ آپ ضمنی الیکشن نہ لڑیں۔ تو اب جب ضمنی الیکشن، یہ جو قومی اسمبلی کی سیٹیں جب پی ٹی آئی والوں کی خالی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہے، وہ کہتی ہے جی ہم لڑیں گے، ہم باقی ملک میں بھی لڑیں گے، کراچی میں بھی لڑیں گے۔ اچھا، ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے، انہوں نے بھی پوری تیاری کی ہوئی ہے، انہوں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دی ہیں، کاغذات نامزدگی ادھر بھی جمع ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر پی ایم ایل این کی سائٹ پہ بھی اور باقی جگہوں پر بھی جمع ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ نہ لڑیں، یہ وقت کا ضیاع ہے، اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ جی یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، کسی بھی مد مقابل کے لیے، مخالف امیدوار کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، سیدھی سی بات ہے، مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں جن میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل ہیں، مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، پی ڈی ایم کے بھی، ظاہر وہ ایکسیس ہوتی ہے تو وہ پھر میسیج کر دیتے ہیں، یہاں کامنٹس میں بھی لوگ میسیج کر رہے ہیں، اور میرا اپنا ذاتی بھی یہی خیال ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل الیکشن لڑنا چاہیے۔ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب اور دوسرے کا دو جب ہو رہے ہیں اور خرچہ بھی ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا قومی خزانے سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جو ہے نا، یہ وقت کا ضیاع ہو یا کچھ بھی ہو، آپ اگر میدان خالی چھوڑیں گے اور وہی سیٹیں لڑ کے وہ واپس آ جائیں، اب تو صرف ساری سیٹوں پہ عمران خان نہیں لڑ رہے نا، وہ ایک اور بات تھی کہ اگر ساری سیٹوں پر عمران خان ہی لڑ رہے ہوتے اور آپ نہ لڑتے، تو یہ ایک اختلاف ہے، ابھی پارٹی نے مزید مشورہ کرنا ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ لڑنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ذرائع سے یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گی میدان خالی، وہ الیکشن لڑے گی۔ تو اب اس کے علاوہ ایک دوسری بات پہ اختلاف ہونا، اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب کہ جب کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی اسحاق ڈار صاحب کی معاشی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتی اور اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بھائی اگر ڈار صاحب کی معاشی پالیسیوں سے کوئی اتفاق نہیں کرتا، ڈار صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈار صاحب کو اگر اتنا عرصہ انہوں نے روکے رکھا ہے کوئی آئی ایم ایف کے پروگرام کو یا ریویو کو، تو اپنے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ پر کوئی اس طرح کی مصیبت نہ پڑے، آپ پر کوئی مہنگائی کا طوفان نہ گرے، آپ پر وہ اس وجہ سے رسپانسبلی بیہیو کر رہے تھے، اس وجہ سے کر رہے تھے، باقی کو یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک کے لیے کو نقصان دہ کو پالیسی سوچ رہے تھے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ڈار صاحب فسکل ڈسپلن کے بڑے پکے ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ جناب فلاں منسٹری کو بھی جاری کر دو اور فلاں غیر سیاسیوں کو بھی جاری کر دو۔ ان کی پہلے سب سے بڑی مخالفت کی وجہ یہی ہے، غیر سیاسی لوگوں سے بھی یہی تھی کہ وہ فسکل ڈسپلن کے بڑے پکے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب پہلے اکانومی کو فلرش
کرنے دو، پہلے اکانومی کو امپروو کرنے دو، اس کے بعد والی بات ہے کہ اگر کسی منسٹری کو چاہیے، کسی ادارے کو چاہیے، آپ کیک کو بڑا ہونے دو، پھر آپ کو سب کو بڑا حصہ ملے گا، یہ اصل میں بات ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بڑا حصہ، چاہے کیک بڑا ہو نہ ہو، چاہے اس کا 90% کیک کے پیدا ہوتے ہی تھوڑا کیک ہو اور ہم کھا جائیں سارے، تو یہ میرا خیال ہے ڈار صاحب سے وہ بنیادی اختلاف ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی ریزرویشنز وہ کر رہے ہیں۔ یہی ڈار صاحب تھے کہ جنہوں نے آلو پیاز کو بھی 15-20 روپے پہ روکا ہوا تھا، اس وقت یہی نہیں تھے، یہی ڈار صاحب تھے جس نے 6% تک GDP گروتھ بھی کی ہوئی تھی، جس نے 4% انفلیشن ریٹ، مہنگائی کا ریٹ 4% تک روکا ہوا تھا، جس کے زمانے میں کبھی بھی تنخواہوں کا مسئلہ نہیں بنا تھا، جس کے زمانے میں کبھی LCs نہیں رکی تھیں۔ تو یہ 2 مہینے آئے ہیں تو ابھی پورا کا پورا 4 سال کا گند ان کے حساب سے اب 2 مہینے 3 مہینے والے پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔